अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ खावर गवर्नर चौधरी गुलाम हसन साहब। नाज़रीन, मुल्क के अंदर सियासी इंतशार, सियासी तनाव बदस्तूर कायम है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वो खबरें इस तरह भी आ रही हैं कि लाहौर से शायद इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है कि प्रॉब्ली माई लास्ट ट्वीट बिफोर माई नेक्स्ट अरेस्ट। आई डोंट नो लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन चौधरी साहब से पूछेंगे। अगर ज़मान पाक के करीब हमारे कोई रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ अपडेट लेंगे। लेकिन एक जो इंतहाई जो एक दिलचस्प मरहले के अंदर पाकिस्तानी सियासत दाखिल हो चुकी हुई है, और ये इसको हम अनपैक आज अपने इस प्रोग्राम में जो कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। बुनियादी तौर पर देख रहे हैं कि हमने देखा कि इसी हफ्ते आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक केस की सुनवाई होती है, जो एक पिटिशन डाली हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो रिमार्क्स के दौरान जो है चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी तनाव है, उससे अंदर मुल्क के अंदर जो हालात बड़े ख़राब हैं, मुआशी हालात बहुत ही ख़राब हैं। बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो सियासतदान हैं मिल बैठें, बात करें। उसके बाद यही मामला आपको पता है कि एक स्पेशल जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी ज़ेरे बहस आता है। वहाँ से भी एक ही मैसेज आता है कि जनाब आला मिल बैठ के बात करें, और मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी मौजूदगी में आप मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकते। लिहाजा जो हम फोरम है कोर कमांडर लेवल का, और जो पाकिस्तान फोर्सेस तमाम जो हर सतह के ऊपर हम उस कोशिश का हिस्सा बनेंगे जो मुल्क के अंदर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या होता है, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। आज के अखबारात के तराशे चौधरी साहब आपके गोश्त गुजार भी और नाजरीन के सामने भी रखते हैं। अखबारात क्या फरमा रहे हैं आज, तमाम अखबारात की हेडलाइन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC स्ट्रेसेस डायलॉग टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, सिविल मिलिट्री लीडरशिप एंडोर्सेस मिलिट्री ब्रास डिसीजन टू ट्राई राइटर्स अंडर आर्मी एक्ट। उसके बाद द न्यूज़ की स्टोरी देख लें। टू रिजॉल्व पॉलिटिकल डिफरेंसेस, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अर्ज टॉक्स नॉट कन्फ्रंटेशन, लड़ाई मत करें, बातचीत करें। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है ये अर्ज कर रही है। उसके बाद द नेशन, एक और अंग्रेजी का अखबार, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कॉल्स फॉर पॉलिटिकल टॉक्स अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन। हर तरफ से एक ही जो है अखबारात ने जो लीड निकाली है कि बातचीत करें, खुदारा लड़ाई मत करें, लड़ाई मत करें। नवाए वक्त अखबार देखें, उसकी हेडलाइन क्या है कि सियासी इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाए और 9 मई को यौम स्याह मनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, आप लाहौर कोर कमांडर को जिस तरह आग लगाई गई, पाकिस्तान के दूसरे तुलर्स के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, ख़ासतौर पर जब सबसे ज़्यादा जो दिल दुखता है कि शुहदा की यादगार है, वहाँ पे भी जो है ये जो राइटर्स थे जिन्होंने जाके वहाँ पे जो है इंतशार फैलाया, इंतशार पसंदों ने, वो आपके सामने है, वीडियो के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इमरान खान साहब भी अपने वीडियो के ऊपर को बात कर रहे थे कि जो भी इसके अंदर है एक फ्री एंड फेयर तफ्तीश होनी चाहिए, और हर सतह से यही एक डिमांड की जा रही है कि जिसने भी जो जुर्म किया है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद जंग अखबार जो है मुहाज़राई नहीं मुज़ाकरात, ये बहुत वाज़ेह है। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बुनियादी जो नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द सारी अपनी बहस रखेंगे, वो ये है कि अगर पाकिस्तान के तमाम बड़े मोतबर इदारे और उन इदारों के ओहदेदारान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कोर कमांडर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है, जिसको शहबाज शरीफ साहब बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, और तमाम बड़े वज़रा और तमाम सदस्य चीज़ वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी एक ही बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। ये मुज़ाकरात हो क्यों नहीं रहे? दूसरी तरफ से कुछ जो लोग हैं, ख़ास तौर पर हुकूमती जो रैंक्स के अंदर मौजूद हैं, वो लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं? वो क्यों ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते? तो ये जो डायकोटमी है, इसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब क्या कहेंगे? साथ में हम जाएंगे ज़मान पाक में भी थोड़ी देर, वहाँ से भी पूछेंगे। हमारे रिपोर्टर वहाँ पे ख्वाजा नसीर मौजूद हैं कि इस वक्त हालात वाक़यात क्या है। चौधरी साहब, ओवर टू यू। नहीं, एक तो बात है ये किसी वक्त ये इमरान खान की गिरफ्तारी कर रहे हैं, जो हमारे पास इतलात हैं और जो नज़र आ रहा है, और जो सैकड़ों की तादाद में पुलिस जो है उन्होंने उनका गिराव कर लिया और सड़कें बंद कर दी हैं। तो उसका तो यही मैसेज है कि उनको अरेस्ट करना है। और पहले जबकि उनके लोग जमा हो जाते थे
چودھری صاحب آپ کی اجازت سے خواجہ نصیر وہاں پہ موجود ہے، ہم سے بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی گومن صاحب بالکل آواز آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو خبریں چل رہی ہیں اور تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے کہ شاید یہ میرا آخری ٹویٹ ہو میری گرفتاری سے پہلے، کیا حالات و واقعات ہیں وہاں پہ؟ گومن صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دوپہر 4:30 بجے کے بعد سے لے کر اب تک زمان پارک کے اندر ایک خوف کا عالم ہے، اور زمان پارک کا جو راستہ خان کی رہائش گاہ کی جانب آتا ہے مان روڈ سے یا دھرم پورے سے، وہ راستہ پولیس نے مکمل طور پہ بند کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پر کسی بھی شخص کو آنے کی یا جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ میڈیا وینس کو بھی 6 بجے کے بعد یہاں انٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ جو پہلے اندر آ چکے تھے وہی اندر موجود ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، آج انہوں نے دوپہر میں ایک بڑی پریس کانفرنس کرتے ہوئے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم یہ کہہ کے دیا کہ جو لوگ تقریباً ان کے مطابق انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ میں 30 سے 40 ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جناح ہاؤس کے افسوسناک واقعے میں ملوث تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام لوگ ان کے حوالے کیے جائے، جس کا جواب پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں دیا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی فہرست موجود ہے تو وہ فہرست ہمارے ایکسچینج کرے۔ عمران خان کے جو چیف آف سٹاف ہے سینیٹر شبلی فراز، وہ باقاعدہ طور پہ جگہ وزٹ کروائیں گے، اور جگہ وزٹ کرواتے ہوئے اگر کوئی ایسا مشتبہ آدمی موجود ہوا تو وہ خود اس کے ہینڈ اوور کریں گے۔ جبکہ اس کے بعد عمران خان کی اسپیچ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کا یہ ٹویٹ بھی آ گیا کہ شاید یہ ان کا آخری ٹویٹ ہوگی اس گرفتاری سے پہلے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کی دونوں بہنیں یہاں پہنچی ہیں، جبکہ کارکنوں کی تعداد کوئی معمول سے ذرا کم ہے، اور عمران خان کی دونوں ہمشیرہ یہاں پر آئی، انہوں نے یہاں کے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ان کے بھانجے شیر خان بھی یہاں پہنچے، اور عمران خان اس وقت موجود ہے اپنی رہائش گاہ کے اندر، جبکہ آج صبح عمران خان کو ان کی رہائش گاہ پر نوٹس موصول کروایا گیا نیب کا کل کی پیشی کے لیے القادر ٹرسٹ کیس میں، جہاں پر نیب لاہور اور نیب راولپنڈی کے جو افسران تھے انہوں نے یہ نوٹس یہاں پر اس نوٹس کو رسیو کروا کے تکمیل کی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ سڑک بند ہے، اندھیرا ہو چکا ہوا ہے، اسٹریٹ لائٹس جو مال روڈ کے اوپر لگی ہوئی زمان پارک کے باہر لگی ہوتی ہے وہ بھی تمام بند ہے، اور کچھ جگہ پر جو زمان پارک کی بجلی ہے وہ بھی وہاں پہ خواجہ صاحب وہاں جو پولیس آفیشلز موجود ہیں آن دا اسپاٹ، ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو پنجاب کے وزیر اطلاعات نے الٹیمیٹم دیا وہ غالباً کل 12 بجے ختم ہوگا، تو آج رات کا ٹائم ہے، کل صبح 12 بجے تک وقت ہے۔ یہ الٹیمیٹم جب اوور ہوگا 30-40 لوگ 50 لوگ جو بھی وہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ جلدی میں کارروائی کا کیا معاملہ ہے؟ اس وقت گمن صاحب جہاں پر ہماری جو بات جو آفیسر جہاں ڈپیوٹ ہے، نچلے رینک کے افسران ہیں، انسپیکٹر اور ڈی ایس پی لیول کے، یہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے ان سے کہ کس ارادے سے کیا انٹینشن کیا ہے، تو انہوں نے کوئی انٹینشن واضح طور پہ ظاہر نہیں کی۔ ان سب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم تو ہمیں جو آرڈر کیا جائے گا ہم اس آرڈر کو پرسو کریں گے، اور یعنی کہ اس آرڈر کو پرسو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام لوگ اسٹینڈ بائی کی پوزیشن پہ ہے، جیسے ہی کوئی آرڈر ملے گا۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی چودھری صاحب۔ میں نہیں کرنا تھا بھائی، ابھی خواجہ صاحب میرے پاس جو اطلاعات ہے مصدقہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور جو یہاں توڑ پھوڑ یا آگے آگ لگی تھی یا کیا ہوا تھا کیا نہیں، اس میں جو انہوں نے نئی دفعات ایڈ کی ہیں اس کے تحت عمران خان کو کسی وقت آج رات ابھی کسی لمحے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اور خان صاحب نے اب خود بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کے جو وہ ٹرک ہیں ڈالے جو ہیں، اور دوسرے سواریوں پر بڑی تعداد جو ہے پولیس وہ انہوں نے سارے علاقے کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور چونکہ ان کے ورکر اور ان کی پارٹی کے زیادہ لیڈر جو ہیں یا وہ گرفتار ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں، تو یہاں اب ان کو اس طرح کی مزاحمت جو ہے نظر نہیں آ رہی۔ پولیس اس لیے کسی وقت بھی دعویٰ بول کے خان صاحب کو اور ہو سکتا ہے اوروں کو بھی گرفتار کرے، یعنی آج کسی وقت عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ادھر آ رہی ہے۔ اب وہاں مزاحمت کا امکان 2-4% سے زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے ملک کی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے یہ خاور گھمن صاحب بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اب کن مقدموں میں کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو سارے مقدموں کے ان کی بیل ہو گئی تھی۔ صاحب اس میں جو مقدمہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جس طرح آپ نے بات کی، آپ کی ریڈنگ بالکل درست ہے کہ بالآخر جو اس وقت الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہی کو گرفتار کرنا ہے مبینہ طور پر،
اور ان کی جو عمران خان کی جو ہمشیرہ یہاں پہ آئی تھی حلیمہ خان، انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا. ان کی دوسری ہمشیرہ ڈاکٹر عثمہ نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان ہی کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو پولیس نے ایک ڈھال بنائی ہوئی ہے یہاں پر ریڈ کرنے کے لیے یا یہاں پر زمان پارک کی تلاشی لینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر 30 سے 40 ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 9 اندر لوگ ہیں، اندر تو کوئی نہیں ہے، اور انہیں گرفتار کرنا ضروری ہے. اور انہیں عمران خان نے پناہ دی ہوئی ہے، جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے زمان پارک میں، اس کو سرچ کرنا ہے اور اس سرچ کر کے ان 30 سے 40 افراد کو گرفتار کرنا ہے. جس پر جو ہے اب سارا کا سارا اس معاملے پر جو انتہائی باخبر ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر اگر تو ایک گریسفل طریقے سے اگر یہاں پہ پولیس آئی اور پولیس نے آ کے پولیس کو مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا تب تو معاملات کسی اور طرف جائیں گے، اور اگر یہاں پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے نتائج یا اس کے کانسیکوینسز انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. خواجہ نصیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، جو پہلے عمران خان صاحب کی ویڈیو کے اوپر وہ بات کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب اعلیٰ آپ اگر میرے خلاف کوئی اس طرح کا ہے گرفتاری کا وارنٹ لے آئیں، بالکل میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 دن پہلے جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے چوہدری صاحب محترم عمران خان صاحب، تو وہاں پہ بھی یہی بات آئی تھی کہ گرفتاری اگر قانونی اداروں کو مطلوب ہے آپ کی تو آپ کو پھر گرفتاری تو دینی پڑے گی. لیکن اس دن جس انداز سے گرفتاری ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو اب بھی اگر وہاں پہ پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ عامر میر صاحب کا کہ جناب اعلیٰ وہاں پہ 40 سے 50 دہشت گرد موجود ہیں اور ہمیں سرچ وارنٹ وہاں پہ کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار میرے خیال میں موجود ہے. اور دن کی روشنی میں جا کے دکھائے پنجاب حکومت، سرچ وارنٹ دکھائے اور کہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو یہاں سے ارسٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس طرح کا کریں. کیونکہ اس سے ہوگا کیا، جو صاحب آپ کا سوال ہے نا بنیادی طور پر، جتنی زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلے گی، جتنے زیادہ اس طرح کا جو ہے رات کے اندھیرے میں اس طرح کی کارروائی کی جائے گی تو اسے مزید جو ہے عدم استحکام پیدا ہوگا. ابھی یہ جو ہم سارے اخبارات دکھا رہے ہیں لڑائی ابھی دوبارہ، پھر آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ بات چیت کرنی ہے تو وہ تو پھر ڈکوسلا ہوا نا سر. بات چیت تو اس طرح میں تو بالکل اس کو بہت سیریس لیتا ہوں. چوہدری صاحب دوبارہ سے پروڈیوسر صاحب اگر یہ تمام اخبارات کے ایک دفعہ تراشے دکھا دیں کہ ہر جگہ کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے، نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے جس کے اندر تمام بڑے وزراء، چیئرمین جس کے محترم پرائم منسٹر صاحب ہیں، اس کے اندر سارے سب سے چیف ہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ہے ایک ہی حل ہے، ایک ہی کام ہے، وہ ہے مذاکرات. لیکن مذاکرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف کوئی آ نہیں رہا. کیونکہ آج مذاکرات کے حوالے سے کل جب یہ خبر آئی، آج سارے اخبارات کے اندر چھپی، تو حکومتی جو ارکان ہیں، عطا طاہر صاحب ہیں جو فیڈرل کابینہ کا حصہ ہیں، ان کو سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. جناب اعلیٰ یہ شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوگی. عطا طاہر صاحب نے جو ہے آج جو بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کی ضمانتوں کے لیے جو عدالت میں وکیل پیش ہوتے ہیں وہ کس منہ سے ہوتے ہیں. ان کے ڈیٹینشن آرڈرز کو ختم کرنے والے جج صاحبان وہ کیسے ان کے ڈیٹینشن آرڈرز جو ہیں ان کو کینسل کرتے ہیں. اسی طرح جاوید لطیف صاحب ہیں، ان کے بیانات بھی سنیں. وہ کسی طور پہ نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں. کیا فرما رہے ہیں، سنیں. اس دہشت گرد سے کوئی مذاکرات نہیں. ریاست کے اداروں کے خلاف جو عالمی قوتوں کا ایجنڈا بن کے کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں وہ بند کرنا پڑیں گی، اور اس سے مذاکرات کسی صورت قبول نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب، آج آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے. مطلب بڑی پریشانی کے عالم میں وہ، جب بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی آپ کی موجودگی میں، وہ ہمیشہ ہم نے ان کو سنا، دیکھا کہ وہ کافی زیادہ اضطراب کا شکار ہیں، درد کے اندر ہیں کہ ملک کے جو حالات و واقعات ہیں. ناظرین، آج جو خط لکھا مختلف اخبارات کے اندر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا وہ خط چھپا ہے، اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
डॉक्टर आरफ अलवी साहब फरमाते हैं अना और ज़बरदस्ती या इनकसारी या हिकमत, ये अनवान है इस खत का। जमातों और रहनुमाओं को गद्दार और रियासत मुखालफ करार देने की हमारी तवील तारीख 1951 में रावलपिंडी साजिश केस से शुरू हुई। इस साजिश में गिरफ्तार होने वालों में फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र है, मेजर जनरल अकबर खान हैं, सज्जाद ज़हीर साहब और कैप्टन ज़फ़रुल्लाह पोशनी शामिल थे। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक खसूसी कानून पास किया गया, सबको सजा सुनाई गई। ताहम 4 साल के बाद उन्हें उस वक्त रिहा कर दिया गया जब एक अपील कोर्ट ने इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर झूठा करार दे दिया। गरथला साजिश केस के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार ठहराया गया। अयूब खान ने उन्हें 1969 में गोल मेज जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें मदऊ करने से इनकार कर दिया, मगर हज़ब इतलाफ के इसरार पर अयूब खान ने अपना फैसला वापस लिया। मशरक़ी पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों को गद्दार ठहरा दिया गया। जब ज़ोर ज़बरदस्ती को नाकामी उठाना पड़ी तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख मुजीब की रिहाई से पहले इनसे जेल में मिलने गए और एक कन्फेडरेशन कायम करने पर गौर करने का कहा। 1975 में वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हैदराबाद साजिश केस बनाया और नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी। नेशनल अवामी पार्टी को पूरी क़यादत बाशमूल वली खान साहब, बजिंजो अताउल्लाह मेंगल साहब, खैर बख्श मरी साहब, नजम सेठी, हबीब जालब को गिरफ्तार करके गद्दारी के मुकदमे चलाए गए। तीसरी तरमीम उजलत में की गई ताकि रियासत मुखालफ सरगर्मियों की तारीफ को वसी किया जा सके। फातिमा जनाज जब सदर अयूब के खिलाफ इलेक्शन लड़ी तो उन्हें बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया और उन्हें रियासत मुखालफ करार दिया गया। जब इनका इंतकाल हुआ तो मैं मैट्रिक पास नौजवान के तौर पर अपने वालिद के हमरा इनके जनाजे में शरीक था। वहाँ एक बहुत बड़ा हजूम था। चंद अफराद की नारेबाजी की वजह से पुरअमन हजूम के ऐन मरकज़ में आंसू गैस फायर की गई, जिसकी वजह से हजूम मुंतशिर हो गया। हमने इस वाक़े से भी कुछ नहीं सीखा। हमारी सियासी तारीख में बहुत से तजर्बात किए गए, बहुत सी कलाबाजी खाई गई, मसलन सियासी और जमातों को तख्लीक करना और फिर इनका तरियाक करना, फिर उसे ख़त्म करना, फिर पाकिस्तान नवाज मुतबादल लाना, फिर उसे भी तबाह करना, दबाव डालना, फिर अफहाम व तफहीम और फिर मसालत करना। अब सवाल ये है कि हम यहाँ किस सिमत में जाएं। अब चौधरी साहब ये आपने ख़त पढ़ा है, अब क्या करें? तमाम नाज़रीन बड़े हमारे जो इस वक्त ओहदेदार हैं हमारी रियासत के, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर तमाम लोग, प्राइम मिनिस्टर समेत हमारे सबसे चीफ, हर कोई परेशान है। हर कोई ये कह रहा है कि मुल्क के अंदर मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो ये मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे चौधरी साहब? मसला क्या है? क्या हमारा DNA ख़राब है? हम बात कोई और करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते, वजह क्या बन रही है? खावर साहब आपसे ज़्यादा सियाना कौन है यहाँ? भाई आप रोज़ देखते हैं, वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान का कला कमा नहीं करते हम कुचलते नहीं, उड़ा नहीं देते तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। इमरान खान कहता है कि ये तबाही ला रहे हैं और जो नज़र भी आ रही है कि इक़्तिसादी तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई माने या ना माने। तो जब कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है दोनों सियासी कुव्वतों के दरमियान तो बातचीत किस चीज़ की होगी? आपने आज खुद मेरा गालिबन MQM की खातून लीडर है ज़ोहरा किश्वर या समथिंग, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है जी मुज़ाकरात तो बिल्कुल अच्छे गुजरे थे और इत्तफाक राय के नज़दीक भी पहुंच गया था, यानी हफ्ते 10 दिन की बात थी, तो उसके बाद ये कैंसिल कर दिए गए और वो गोलाबारी हो गई है, वो गाली गलोच हो रही है, वो घटिया ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं कि अल्लाह की पनाह। और यहाँ तो किसी को छोड़ा नहीं जा रहा कि जी वो तनख्वाहें वापस करें। और मैं क्या बताऊँ यार कि वो ये किस मुल्क की बात जी जो और मैं कह रहा था कि आप दूसरों का वर्चन उड़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। वो फ़र्क हबीब को ले ले, वो शायद अवेलेबल है कि उनसे पूछे भी क्या इस वक्त PTI वाले किस फ्रेम ऑफ माइंड में है और क्या खान की गिरफ्तारी चलें चौधरी साहब, वो आपकी बात सुन ली गई है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस, तकाबुली जायज़ा आपके सामने हम ज़रूर रखना चाहेंगे कि आपको याद होगा 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला किया गया था, उसके बाद कुछ लोगों को सलाह भी हुई थी। लेकिन जो आज ये जो मजमून लिखा है सदर पाकिस्तान ने, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर ये छपा है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद जो मुझे समझ आया है कि हमने माजी से कोई गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। उस वक्त के ये जो विजुअल्स आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की यही बिल्डिंग है, आपको नज़र आ रहा है, यही सुप्रीम कोर्ट के गेट्स हैं, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के गेट्स को टापा गया, उसके बाद अंदर गए ये लोग और
سو اگر ہمارے پاس وہ خط موجود ہو جو کہ سی جے نے اس وقت لکھا تھا اور اس کے اندر بڑا واضح طور پر جو سجاد علی شاہ نے بتایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، صدر پاکستان اس ٹائم لغاری صاحب تھے، کہ کیا ہوا، کیا حالات و واقعات تھے اور یہ پلن کے لوگوں نے کیا یہ سارا کچھ معاملہ کیا. ایک وہ واقعہ ہوا، وہ سب نے دیکھا. اچھا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ یہ جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، کس طرح پی ڈی ایم کی حکومت کی پارٹیز جس کے اندر یہ لوگ شامل ہیں وہ کس طرح ہے. یہ دیکھیں، یہ گیٹ، یہ باہر ریڈ زون کی پروٹیکشن کے لیے یہ گیٹ لگے ہوئے ہیں، کس طرح ان گیٹوں کو ٹاپا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جناب اعلیٰ یہ وہی لوگ اب اسی روڈ کے اوپر موجود ہیں. حملہ اس دفعہ جو ہے چوہدری صاحب فزیکل نہیں ہوا، دیواریں ٹاپ کے سپریم کورٹ کے پریمیسز کے اندر نہیں جایا گیا، لیکن جس انداز سے سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کو ایڈریس کیا گیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ آپ کو ہم سنواتے ہیں. ناظرین آپ خود آپ دیکھ لیں کہ یا عزت دی گئی سپریم کورٹ کو، کیا کیا گیا ہے، سنیں ذرا. اب جو عمر عطا بندیال نے کیا ہے، اس نے خود ثابت کر دیا ہے کہ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے. اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. جناب اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، میرے خیال میں مریم صاحبہ کی 1-2 اور بھی بیانات موجود ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں پروڈیوسر سنا دیں. عمر عطا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. صرف شرافت سے گھر نہیں جانا، واپس کرو وہ مراعات، واپس کرو وہ تنخواہیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. جی ناظرین ابھی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین جو ایک ترتیب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک کے تمام ادارے، تمام ہمارے جو بڑے عہدیدار ہیں ریاست کے، وہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ جب اسلام آباد میں 1 دن پہلے آئے اور انہوں نے یہاں پہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے جو وہاں پہ تقریر کی، وہ کیا بات کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ مطابقت نہیں بن پا رہی. عدلیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر 2 چند ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا ناظرین، چونکہ اس وقت جو ملک کے حالات و واقعات ہیں، ہر طرف سے ہمیں یہی میسج دیا جا رہا ہے، باہر کے ہمارے دوستوں، وہ ملک کے اندر جو تمام سینسیبل لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ملک کی معاشی حالت کے اوپر ہو رہا ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات تھے، ہمیں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا، آگے بات بڑھنی تھی، اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بالکل اب پیچھے جا چکی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کے بغیر ہی گزارا کرنا پڑے. تو اس سارے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اچھا ایک تو سر یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کی بالکل پروڈکشن 100% ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنا مرضی یہ بات چیت کریں کوئی لگ نہیں رہا بات آگے بڑھے گی. تو بنیادی کیا وجہ بنی، کہاں پہ معاملات خراب ہو گئے؟ تو اس کے بعد کیا ہم یہ بجٹ کے بعد جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی سر. دیکھیں جس طریقے سے ہم نیگوسیشن کر رہے تھے ان کے ساتھ میں، جو مین ان کا ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی فائنانسنگ گیپ کو کیسے پورا کریں گے. ہم نے پہلے ان کو بتایا کہ تقریباً $8 بلین چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو 1 ہی بلین دیں گے، تو باقی 7 بلین کہاں سے آئے گا یہ ریمیننگ مالی سال کے لیے؟ تو ہم نے کہا کہ جی فلاں جگہ سے آ جائے گا، فلاں جگہ سے آئے گا، فلاں سے جگہ آئے گا. ہم نے سورسز بتا دیے. انہوں نے کہا کہ ان سے لکھوا کر دے دیں. وہ ہم نہیں لکھوا سکے اس طریقے سے. لیکن یہ وقت گزرتا چلا گیا اور انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے گول پوسٹ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. آئی ایم ایف نے بھی گول پوسٹ اپنا تبدیل کرنا شروع کر دیا. حکومت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی پورا کر دو، تو یہ بھی پورا کر دو، تو یہ بھی پورا کر دو، اور ان کے نخرے ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اور جو بھی میٹر کرتے ہیں اس ملک پہ، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف.
ہم نے بہت کچھ جو انہوں نے کہا ہم نے ہر کام کر کے دیا، لیکن وہ ڈو مور والا کنسپٹ جو ہے وہ چل ہی رہا ہے. تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ 2 سپٹمبر 2022 کو ہمیں جو قسط ملا تھا، آج تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں، ہم ان کے بغیر زندہ ہیں. تو یہ جو ایک گروپ ہے پاکستان میں جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ بھئی 9 مہینے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ جو ہے وہ جو آلموسٹ 25% نیچے گئی ہے، اس کے بعد جو گاڑیوں کی سیل ہے وہ 53% نیچے چلی گئی ہے. پاکستان کے اندر تمام جو چیمبرز آف کامرس ہیں کسی جگہ پہ بات کریں تو وہ شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیم اور سمال جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. تو امپیکٹ تو آ رہا ہے، گزارا تو چلیں ہم جی تو رہے ہیں، لیکن وہ جو آن گراؤنڈ ان امپلائمنٹ ہے اور ہر انڈسٹری جو ہے بالکل اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے بینکرپٹ ہو گئی ہے. تو فرق تو پڑ رہا ہے. کیا یہ فرق آئی ایم ایف کے پروگرام کے نہ شروع ہونے سے ہو رہا ہے یا آئی ایم ایف کے پروگرام کی کنڈیشنز کو جو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اب تک اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس کے کنڈیشنز جو ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں وہ بائی ڈیفینیشن یہی رزلٹ ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے تمام اپنی انڈسٹریز کے کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھایا، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر کاسٹ آف بورنگ بڑھا دی، ڈیویلیویشن کر کے تمام امپورٹڈ را مٹیریلز کی قیمت بڑھا دی، ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھا کر انرجی کی قیمتیں بڑھا کر ان کے انرجی کے کاسٹ کو بڑھا دیا، ان کی یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھا دی. اور پھر اب پریشر آئے گا کہ جی آپ منیمم ویج بڑھایا جائے، لوگوں کے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم نے تو ہر وہ اقدام کیا کہ جس سے ہماری انڈسٹریز کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے اور وہ انڈسٹریز نان کمپٹیٹو ہو جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. یہ تو آؤٹ کم ہے آئی ایم ایف کی پالیسیز کا. تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے؟ میں سمجھتا ہوں اٹ از ادر وے راؤنڈ کہ ہم نے اس پروگرام کے تحت جتنے اقدامات کیے ہیں اس کے یہ اثرات نظر آ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس طریقے سے ملک میں ایک سیاسی بے چینی، افراتفری، مار دھاڑ پکڑ دھکڑ جو چل رہا ہے، ایسے ماحول میں نہ کوئی کسی بھی ملک میں نہ انڈسٹری چل سکتی ہے نہ کوئی کاروبار چل سکتا ہے. وہاں رزلٹ یہی آئے گا. تو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ ہمارے بزنس مین پریشان حال ہیں، ہمارے انڈسٹریز پریشان حال ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز والے پریشان ہیں، وہ سب اسی لیے پریشان ہیں کہ ملک میں بے یقینی کی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب چوہی صاحب نے سوال کرنا ہے، چوہی صاحب نے سوال کرنا ہے. سوال پہ جانے سے پہلے آپ کو وہ خبر دے دیں، آپ نے پڑھ بھی لی ہوگی، بلومبرگ کی خبر ہے کہ پاکستان اب آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان شپس فیول آئل ایز اکنامک کرائسس ہٹس پاور آؤٹیج. یہ ساری کی ساری سٹوری آپ کے سامنے. میں آپ کو سمجھا دوں، اس کو اس طریقے سے نہ لیں. پاکستان ہمیشہ سے اس کے جو ہم تو آئل امپورٹ کرتے ہیں، اس کے پروڈکٹ کو جب بناتے ہیں تو پروڈکٹ پاکستان میں استعمال نہیں ہو رہا تھا، یہ باہر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ آج نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت زمانے سے ہم کرتے رہے ہیں. اگر آپ ہم نے اپنے ایکسپورٹس کے نمبر کو دیکھیں گے تو اس پہ یہ نظر آئے گا ایکسپورٹس آف پیٹرولیم پروڈکٹ. جی چوہی صاحب. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، جی جناب، جب پچھلی دفعہ انہوں نے بجٹ دیا تھا تو اس کے بعد ہی ہم نے رونا دھونا شروع کیا تھا، اور آپ بھی ہمارے اس جڑا پنجابی سے کہی دا جڑے وین سن ویلنگز جڑی سی وہ شامل ہو گئے سو. لیکن افسوس نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، نہ عام آدمی کی روٹی پورا کرنے کا کوئی بندوبست ہوا، نہ ملک میں اقتصادی ایکٹیویٹی آگے بڑھی، اور نہ ہی سیاسی استحکام آیا. اور اب وہی پتے ہوا دینے لگے، وہی کہہ رہے ہیں یہ انسٹیبلٹی ہے، اس پر یہ کرو تو وہ. تو اب آپ سے صرف ایک جملے کا سوال ہے، بھائی کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی نرس، کوئی پیر فقیر بدل لو، اگر ان کی دوائیوں سے آپ کی صحت مزید برباد ہو رہی ہے
یہ آپ کی بات ہم نے پہلے بھی نوٹ کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ڈیفالٹ پاکستان نہیں کرے گا, یہ ایسے گپ شپ ہے, if you recall. جی سر بالکل میں نے کہا تھا. تو آپ کی بات آپ کی درست ہے. اب آپ اللہ کے واسطے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس نہ کوئی کامدہ حکیم ہے, نہ کوئی نرس ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ آیوویدک ہے, نہ ہومیوپیتھ ہے, کوئی ہے جے کوئی تاڑی پٹاری چے, یا یہ جو 15 پریس کانفرنسز روز کرواتے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. لوگ ہمارے آگے کپڑے پھاڑنا شروع ہو گیا کہ یہ آپ کیوں سارا وقت یہ سناتے رہتے ہیں when there is nothing going right. If you know of anything which is going right, please inform this nation. دیکھیں یہ تو ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں رائٹ تو نہیں ہیں. کوئی پاگل ہی شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس ملک میں ساری چیزیں بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں, بہتر سب چیز ٹھیک چل رہی ہے, یا آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ لفظ کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں, ہم بھی اس معاشرے کے حصہ ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے ملک میں غدر مچا ہوا ہے, مار دھار پکڑ دھکڑ. میں بار بار یہ آپ کے انٹرویو میں اور دوسرے چینل پہ بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے یہ پکڑ دھکڑ مار دھاڑ اس سے نکلو, اپنی معیشت کی طرف توجہ دو. تو نہ ہم نے معیشت کی طرف توجہ دیا, نہ اس مار دھاڑ سے ہم باہر نکلے ہیں. تو ایسے ماحول میں آپ بتائیں کہ کون شخص کاروبار کر سکتا ہے؟ ہمارا نوجوان دیکھیں, میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں, نوجوان جو ہے بیزار ہو چکا ہے. وہ اس کو چاہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں نکل جاؤں اس ملک سے. ہماری فیکلٹی جو ہے اس کو اگر ایک سیمسٹر کے لیے باہر جانے کا موقع ملتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا. ہم نے ہر سال اچھے فیکلٹی ہم لوز کر رہے ہیں. جو کسی کو بھیجا ہم نے ایک سیمسٹر کے لیے کہیں پر, وہ واپس ہی نہیں آ رہا, غائب ہو گیا. اس لیے کہ اس میں ہم نے اپنے ماحول کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جب آپ بتائیں کہ ایسے ماحول میں کوئی آ کے اگر 10 پریس کانفرنس کر لے یا 25 پریس کانفرنس کر لے, اگر ان پریس کانفرنس سے اگر یہ ماحول درست ہو جائے تو میں کہوں گا کہ آپ 50 پریس کانفرنس دن میں کریں. لیکن اگر اس سے ماحول بہتر نہیں ہو رہا ہے, میرے ملک میں کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے, لوگ پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں میں کمی نہیں ہو رہی. اب تو بڑے بڑے جو کاروباری ہیں نا, سب سے بڑے, کل انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ جا کے ہم کو منت اللہ کریں. ڈاکٹر صاحب G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے, یہ جو ادھر 20 جڑے وڈے نے انہاں دی میٹنگ. چوہی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر آپ سے ہم بات کریں گے اس سے اپنی چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو خبر تھی نا بلومبرگ کی, بنیادی طور پر یہ فیول آئل ہے, جو آئل پروڈکٹس, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. چونکہ آئل جو فیول آئل ہے استعمال نہیں ہو رہا, جس طرح میں نے بتایا ابھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور باقی بھی انڈسٹری بند ہے, تو وہ ظاہر ہے جو آلریڈی آپ کے پاس آئل ہے, ریفائنریز کام کریں, تو وہ انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے, وچ از لائک کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے ریسنٹ ہمارے جو حالات کے اندر. تو ابھی سر یہ جو ہم نے تیل مہنگا کر دیا, تیل سستا کیا, سوری, تو کیا مطلب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری پکی کٹی ہو گئی ہے, وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں, جب کوئی ملک آئی ایم ایف پہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنے ملک کے پالیسی نہیں بناتا ہے, اس کو پالیسی وہاں سے دی جاتی ہے, وہ ملک صرف امپلیمنٹر ہوتا ہے. جیسا میں نے کہا پہلے کہ حکومت نے بھی یا اور بھی جو لوگ ہیں نظر رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ انف از انف, بہت ڈیمیج کر دیا آئی ایم ایف کی پالیسیز نے. ہم آئی ایم ایف کی پالیسیز کے بغیر رہ کے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. تو 9 مہینے سے تو زندہ تو ہے, اور اسی طریقے سے اگر 9 مہینے اور چل گئے تو بھی چل جائیں گے اسی طریقے سے. بھائی 4 سال مشرف صاحب کے زمانے میں بھی 2004 سے 2008 تک تو ہم آئی ایم ایف تو نہیں تھے نا. تو لوگ کہیں گے چلو وہ ماحول کچھ اور تھا اور اتنے ہمارے امپورٹ کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں تھی, تو وہ تو گزارا ہو گیا 4 سال. ابھی تو حالات بہت خراب ہیں, لیکن اس خراب حالات میں رہتے ہوئے بھی اگر 9 مہینے سے یہ ملک چل رہا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے, یہ بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے جو 9 مہینے پہلے جیسے چل رہا تھا. اس میں بہتری نہیں آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ تھوڑی خرابی بھی ہو,
खराबी हो, इस मुल्क के जो सियासी मारधाड़ का जो माहौल है, इसकी वजह से भी खराब हो सकती है मईशत। तो लेकिन इसके बावजूद हम सर्वाइव तो कर रहे हैं, तो हम ये भी करके देख ले। तो मेरा ख्याल में कि किसी सतह पे मेरा ये अपनी फीलिंग है कि किसी सतह पे ये हुआ है कि भाई हम ये भी करके देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। जो हम एक डूम्सडे सिनेरियो प्रेजेंट करते रहते हैं, आपके चैनल पे लोग आते हैं कि ओह इसके बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके बगैर तो मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो भाई 9 महीने से तो हम न मर गए हैं न तबाह हुए हैं। चल रहा है मुल्क, बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन 9 महीने पहले जैसे चल रहा था आज वैसे ही चल रहा है। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, जो मुल्क के हालात हैं, हमारी दुआ है हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, हमारे एयरवाई के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि ये जो बातचीत हो रही है कि मुज़ाकरात किया जाए। मुज़ाकरात के अलावा नाजरीन कम से कम मुझे तो कोई और हल नज़र नहीं आ रहा कि ये जो कन्फ्रंटेशन है वो तमाम अखबारात के अंदर जो आज खबर छपी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कि वाहिद हल मुज़ाकरात है। अगर मुल्क के अंदर आप मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना होगा। वो कैसे होगा ये सबको पता है, कुलिया ये सबके सामने है। अब क्यों नहीं इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा, ज़ाहिर है हमारे सियासतदान को हमें बताना है। आज के लिए इतने, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।